बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मस्जिद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज 18वां रोज़ा और आप देख रहे हैं बरक़ात रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन मोहसिन शहज़ाद चिश्ती और हमारा यूट्यूब चैनल मुफ्ती मोहसिन शहज़ाद चिश्ती पे। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है एतकाफ़ के मसाइल। इंशाल्लाह एतकाफ़ की फ़जीलत और चंद मसाइल जो हैं वो ज़िक्र किए जाएंगे। और अगर आपके ज़हन में एतकाफ़ के हवाले से कोई भी सवाल है तो हमारा फ़ेसबुक पेज मोहसिन शहज़ाद चिश्ती पर आप कमेंट्स में कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती मोहसिन शहज़ाद चिश्ती पर आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालात को लिख रही है और इंशाल्लाह उनके लाइव जवाबात दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 187 में ज़िक्र फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिदी कि अगर तुम मसाजिद में एतकाफ़ कर रहे हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। एतकाफ़ लफ्ज़ आकिफुन से निकला है और आकिफ़ का माना होता है डट कर बैठ जाने वाला, इस तरह कि फिर टलने ना पाए। और शरई इस्तिलाह में एतकाफ़ कहते हैं रमज़ान के माह में ख़ास दिनों के लिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सबसे अलग थलग हो के मस्जिद में बैठना, इसको एतकाफ़ कहते हैं। इसकी और भी इस्तिलाही काफ़ी तारीफ़ात हैं, लेकिन मैंने एक जो है वो सादे अंदाज़ में आपके सामने एतकाफ़ की तारीफ़ की। एतकाफ़ के हवाला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन हैं वो भी मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा और उसके साथ साथ एतकाफ़ की जो फ़जीलत है वो भी ज़िक्र करूँगा। एतकाफ़ के बारे में जो एक हदीस शरीफ हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से है, इमाम मुस्लिम ने इसको बाब फ़ज़ल लैलतुल क़द्र में ज़िक्र किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले अशरे में एतकाफ़ किया और आपका ख़ैमा मस्जिद नबवी में लगाया गया। फिर आपने अगले साल एतकाफ़ के दरमियानी अशरे में एतकाफ़ किया और फिर आपने फरमाया कि लोगों, मुझे एक फ़रिश्ते ने आके ये बतबही की कि आखिरी अशरे में एतकाफ़ करें, क्योंकि जो लैलतुल क़द्र है वो आखिरी अशरे में रख दी गई है। अब तुम में से जो शख्स पसंद करे वो एतकाफ़ करे। तो चनाचे लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतकाफ़ किया। यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों अशरों में ही एतकाफ़ किया है, लेकिन लैलतुल क़द्र का जो एतकाफ़ था वो आपने आखिरी अशरे में किया। और जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप वासिल इल्लल्लाह हो गए। तो इस एतकाफ़ से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारका थी वो आखिरी अशरे में एतकाफ़ थी। और जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अज़वाजे उम्महातुल मोमिनीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी, उन्होंने भी इसी माह में इसी अशरे में एतकाफ़ किया। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल किसी उज़र की वजह से एतकाफ़ ना कर सके रमज़ान के आखिरी अशरा में, तो आपने अगले साल 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ करने वालों के बारे में फरमाया, वो गुनाहों से बाज़ रहता है और नेकियों से इस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां की हों। हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने रमज़ान में 10 दिन का एतकाफ़ किया तो ऐसा ही है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है मुजमल अल-औसत में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए एक दिन का भी एतकाफ़ किया, आखिरी अशरे का, 10 दिन का या एक माह के एतकाफ़ की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस हदीस शरीफ में है कि एक दिन का भी जिसने एतकाफ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किया तो अल्लाह ताला ने उस शख्स और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर दी। और फरमाया हर खंदक का जो एक खंदक का फासला है
وہ مشرق سے مغرب کے مابین جتنا فاصلہ ہے۔ تو دوستان محترم، ہم نے ان فضائل میں، احادیث میں جو ہم نے احادیث پیش کی، جو فضائل سنے، اس میں اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے اور جہنم کے درمیان جناب والا خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جس طرح اس نے تمام نیکیاں کیں۔ یہ تمام احادیث اور تمام فضائل جو ہیں اس شخص کے لیے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کیا۔ دوستان محترم، اب اعتکاف کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، ان کے ہم جوابات کریں گے جو پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں کیے گئے کہ مرد جو ہیں کیا وہ گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جس طرح اس کا جواب عرض کروں گا کہ جس طرح ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس میں عاکفون کے ساتھ مسجد کا لفظ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اعتکاف جو ہے اس کے لیے مسجد کی شرط ہے۔ اور مسجد سے بھی کون سی مسجد؟ علامہ امجد علی اعظمی صاحب نے بہار شریعت میں ذکر کیا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل میں ذکر کیا کہ مسجد سے مراد وہ والی مسجد ہے جس میں 5 وقتی نماز ہوتی ہو، جمعہ ہو یا نہ ہو لیکن 5 وقتی نماز ہوتی ہو۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسی مسجد میں جمعہ کیا ہو، جہاں اعتکاف کیا ہو جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، تو اس کے لیے وہاں اعتکاف کرنا جائز ہے، اور جمعے کے دن مرکزی جامع مسجد میں بھی جانا جائز ہے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جدید دور کے فقہا نے منع فرمایا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو مسجدوں میں جو ہے وہ اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ گھر میں اسی جگہ پر پردہ لگا کے اعتکاف کریں جہاں وہ اکثر نماز پڑھتی ہیں۔ کیا ایک سوال ہے کہ اعتکاف میں جو اکثر سوال کیا جاتا ہے، اعتکاف میں غسل جو کیا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یاد رکھیں کہ غسل کی 3 قسمیں ہیں، ایک غسل واجب ہے، ایک غسل سنت ہے، اور ایک غسل نفل ہے۔ غسل نفل سے مراد کیا کہ جس طرح ہم روٹین میں تازہ دم ہونے کے لیے نہا لیتے ہیں، گرمی لگی نہا لی، ویسے روٹین میں جس طرح ہم اس کو نفل کہتے ہیں، غسل نفل۔ اور غسل سنت سے مراد کیا ہے؟ جس طرح جمعے کے دن غسل کرنا، عیدین کے لیے غسل کرنا، اس کو غسل سنت کہتے ہیں۔ اور غسل واجب کیا ہے؟ غسل واجب اس غسل کو کہتے ہیں جو شرعی حاجت میں جب غسل فرض ہو جائے، لازم آ جائے، ہم بستری کے بعد یا احترام کی صورت میں، اس وقت جو غسل کرنا وہ غسل واجب ہے۔ تو فقہا نے، علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل میں ذکر کیا، علامہ امجد علی اعظمی صاحب نے اس کو بہار شریعت میں ذکر کیا کہ معتکف کے لیے، جس نے اعتکاف کیا ہوا، اس کے لیے صرف غسل واجب اور غسل سنت کرنا جائز ہے، غسل سنت نفل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی اس میں سوال ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو بالکل جی، جو واجب اور سنت اعتکاف ہے، جو اعتکاف سنت ہے، ان دونوں میں جو روزہ رکھنا شرط ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن ایک شخص نفلی اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے اعتکاف کرنا، روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اعتکاف واجب کیا ہے، اعتکاف سنت کیا ہے، اور اعتکاف نفل کیا ہے۔ اعتکاف واجب سے مراد ہے کسی شخص نے منت مانی کہ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو یہ منت جب پوری ہو جائے گی تو اس کا اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ سنت اعتکاف کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، وہ والا اعتکاف کرنا اعتکاف سنت ہے۔ اور نفلی اعتکاف کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر 10 دن کا ٹائم نہیں ہے تو وہ فقط 1 دن، 2 دن، 1 رات، 2 رات، یا جب بھی مسجد میں نماز کے لیے پڑھنا جائے تو وہاں اس نیت سے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، جتنی دیر بیٹھا رہا وہ اعتکاف میں ہے، جب وہ اٹھ گیا وہاں سے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ کیا اعتکاف کے لیے اعتکاف والا جو ہے وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے؟ نہیں، اعتکاف والا جو ہے وہ نہ کسی بلا عذر جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، نہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، نہ ہی وہ جناب والا کسی کے جنازے میں جا سکتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کے لیے باہر نکلے گا تو اس کی جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے کھانا پینا سونا جائز ہے؟ جی بالکل، ان کے لیے کھانا پینا سونا جائز ہے،
لیکن خیال رکھا جائے، اکثر ہمارے جو مشاہدے میں آیا ہے اعتکاف کے معاملے میں، ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو اعتکاف پر نوجوان ہمارے ساتھی بیٹھتے ہیں تو وہ گروپوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ کے خوش گپیاں لگاتے رہتے ہیں، ساری رات وہ کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں، آپس میں گپیاں مارنے میں، اور صبح سارا دن وہ سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے کہ کچھ دنوں کے لیے دنیا سے قطع تعلق ہو کر خالصتاً اپنے تعلق کو رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا۔ اگر وہ مقصود حاصل نہیں تو پھر اس اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر 10 دن بیٹھنے کے بعد بھی آپ کے زنگ آلود دل جو ہیں وہ نور الہی سے منور نہیں ہو رہے، آپ کی طبیعت میں چینج نہیں آیا، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس اعتکاف میں کیا حاصل کیا ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ مسجد میں بیٹھ کے ایسی باتیں یا بلا وجہ کا جو ٹائم ضائع وہ نہ کیا جائے، بلکہ تلاوت قرآن پاک کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن پاک، ایک قرآن پاک، 2 یا 3 قرآن پاک کو 10 دنوں میں مکمل کیا جائے۔ ہاں، اگر موقع کا فائدہ اٹھائیں، ان 10 دنوں میں اپنے امام صاحب یا خطیب صاحب جو بھی ہیں ان سے آپ قرآن پاک پڑھنے، دیگر مسائل، نماز کے مسائل، روزہ، حج کے مسائل سیکھیں، ان 10 دنوں کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اعتکاف کتنے دنوں کا؟ 10 دن کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ، لیکن جب چاند نظر آ جائے، 9 کو آ جائے تو 9 کو، اور 10 کو آ جائے تو پھر 10 کو۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اعتکاف کس دن بیٹھنا چاہیے؟ 20ویں روزے کی جو افطاری ہے وہ آپ کی اعتکاف میں ہونی چاہیے۔ یہ نبی پاسم کا سنت طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص بیٹھنا چاہے تو وہ نیت کرے اور 20ویں روزے عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، یا کم از کم افطاری سے پہلے اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کا اعتکاف سنت ہوگا، لیکن اگر نہیں بیٹھے گا تو پھر یا تاخیر کرے گا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں، اعتکاف نفل ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے جناب والا، رفع حاجت کے لیے یا وضو کے لیے مسجد کی ٹوٹیاں جو ہیں ان پہ جانے سے کیا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ نہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا کہ وہ بھی مسجد کے ملحقات میں ہے، وہ بھی مسجد کے حصے میں ہے، لہٰذا اگر وہاں کوئی شخص وضو کے لیے یا رفع حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی مسجد کے ساتھ ایسی چیزیں نہیں ہیں، دور ہیں، تو وہاں تو جانا جائز ہے، لیکن بلا وجہ مسجد سے باہر نکلنا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ محراب کے مسئلے میں کہ محراب میں جانے سے کیا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ محراب میں جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ جی، جو عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، جی وہ ایک الگ جگہ، جو ان کی مخصوص جگہ ہے وہ وہیں پر بیٹھیں گی، اور وہیں پر جو معاملات ہیں اعتکاف کے ان کو وہاں پر ہی سار انجام دے گی۔ دیگر آپ کے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں اعتکاف کے حوالہ سے آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات لیے جا رہے ہیں۔ جو سوالات آپ کے رہ جائیں گے انشاءاللہ ان کا ہم پھر کسی نشست میں آپ کو جواب دیں گے۔ مفتی محسن شہزاد چشتی ہمارا یوٹیوب چینل ہے، وہ اس کو سبسکرائب کریں، اس کے کمنٹس میں آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پیج محسن شہزاد چشتی، جہاں پر یہ ڈیلی ہماری جو ایپیسوڈ ہیں وہ اپلوڈ لائیو کی جاتی ہیں، پیج کو لائک کریں، اور جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہوگی آپ کو اس کو دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اعتکاف سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرمائے، اور کرونا جیسے موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔